अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जागो लोखर में एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज के दिन भी खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज आशूरा का दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम है, और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी, लेकिन आज के दिन की अहमियत और फजीलत के मुतालिक भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। योम आशूरा या जिसको 10 मुहर्रम कहा जाता है, ज़माना जाहलियत में भी कुरैश मक्का के नज़दीक बड़ा मोहतरम दिन था, और इसी दिन खाना काबा पर नया ग़िलाफ़ डाला जाता था, और कुरैश इस दिन रोज़ा भी रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये दस्तूर था कि कुरैश के साथ मिल्लत इब्राहिमी की निस्बत से आशूरा का रोज़ा रखते थे, और मुसलमानों को भी उमूमी हुक्म दिया कि वो भी इस दिन रोज़ा रखा करें। मगर जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई, और इसकी हैसियत एक नफल रोज़े की रह गई थी। योम आशूरा का दिन तारीख़ के अजीम वाक़यात की वजह से भी बड़ी फ़जीलत का हामिल है, क्योंकि योम आशूरा में ही आसमान ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हौलनाक सैलाब से महफूज होकर कोहे जोदी पर लंगर अंदाज हुई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग भी इसी दिन गुलजार हुई। नाज़रीन, यही वो दिन था कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और उन्हें मिस्र की हुकूमत मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद निकाल लिए गए तो इसी दिन, और इसी दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह भी फरमाया, और इसी दिन कूफा के धोखेबाजों ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगरे गोशा बतूल को मैदान करबला में शहीद भी किया। और जनाब ये भी माना जाता है कि क़यामत भी इसी रोज़ कायम होगी। तो आशूरा के हवाले से और 10 मुहर्रम के हवाले से जो तारीख़ बताती है, दीन इस्लाम जो हमें बताता है कि आज के दिन क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, क्या क्या जो दास्तानें थी वो आज के दिन लिखी गई थी, उस हवाले से ये थोड़ा सा पस मंज़र था जो आपके साथ हमने शेयर किया है। और जनाब आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं, और इस सेगमेंट में हमारे साथ प्रोफेसर हाफ़िज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब मौजूद हैं, और उनकी तरफ चलते हैं और आज कौन सी किताब से हमारा और आपका तारुफ़ करवाने वाले हैं वो जान लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइएगा। जी मुनीबा, आज हम जिस किताब का तारुफ़ करवाने जा रहे हैं उसके तारुफ़ से पहले एक कोटेशन मैं आपके सामने नकल करता हूँ। इंसान दुनिया में ऐसी चीज़ के हासिल करने पर खुश होता है जो उसे मिलनी ही थी, और कभी ऐसी चीज़ के ना हासिल होने पर गमज़दा होता है जो उसे मिलनी ही नहीं थी। इसलिए इंसान को दुनियावी कामयाबी पर खुश होने के बजाय उखरवी कामयाबी पर खुश होना चाहिए, और दुनियावी नुकसान पर गमज़दा होने के बजाय आखिरत के नुकसान पर गमज़दा होना चाहिए। ये अक़वाल हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, जो उन्होंने एक ख़त लिखा था हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे इन अल्फाज से जो फ़ायदा हुआ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और के कलाम से नहीं हुआ। अब ये अल्फाज हमें कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिए, ये अल्फाज हमें नहजुल बलागा में मिलते हैं, जो 3री सदी हिजरी में एक किताब मुरतब की गई सैयद शरीफ रज़ी की तरफ से, जो इस फ़न के बहुत बड़े आलिम थे कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबात, उनके मकतूबात, उनके ख़ुतूत जमा किए और एक बड़ी तादाद में उन्हें जमा करके किताब की शक्ल दी, नहजुल बलागा जिसका नाम रखा गया। सैयद मोहम्मद अब्दुहू कहते हैं कि ये किताब अपनी फ़साहत और बलागत में इस कदर जामिअ है कि इससे ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत इसका नाम ही नहीं हो सकता। ये किताब हमें क्या बताती है? ये किताब हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से उनके ख़यालात, उनके अफ़कार और उनके नज़रियात से आगाह करती है। ये किताब हमें तौहीद का अक़ीदा समझाती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस अक़ीदे को किस तरह लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह रिसालत के बारे में ये किताब हमें आगाह करती है। तारीख़, एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामी तारीख़ का शुरू से लेकर तकरीबन 40 सदी तक, 40 हिजरी तक
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا۔ اس سارے دور میں جو اتار چڑھاؤ ہوئے، خلفائے ثلاثہ کی خلافتیں قائم ہوئیں، اور ان خلافتوں میں مسلمانوں کو جو عروج حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ فارس اور روم کی سلطنتیں جو تہ و بالا ہو گئیں، وہ سارے کے سارے حالات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس نظر سے دیکھتے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی نجی اور آپ کی خانگی، اور آپ کی جو مجلسی اور اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی ہے، ان ساری زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات کے حوالے سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگوں میں جو واقعات ہیں، ان سارے واقعات کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں نہج البلاغہ میں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے علاوہ وعظ اور نصیحت کے میدان کے بھی ایک بہت بڑے شہسوار ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کا اختتام کیسے ہوگا، انسان کو زندگی گزارتے ہوئے کن پہلو پر نگاہ رکھنی ہے، اور انسان کو زندگی گزارتے ہوئے کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تاریخ کے اس قدر جلیل القدر شخصیت تھے کہ وہ بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والی علمی دنیا کے چیلنجز سے ہمیں ماضی کے دور میں ہی واقف کرا دیا کرتے تھے، اور وہ مستقبل کے چیلنجز کے حوالے سے ان کو اسی موقع پر حل کر لیا کرتے تھے۔ بہت بڑے بڑے مسائل علمی دنیا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیے۔ اسی طرح یہ کتاب ہمیں سیاست اور قانون کے حوالے سے بھی بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام مملکت کو، تجارت کو، کاروبار کو، عدالت کو، فوج کو، پولیس کو، اور اس کے علاوہ عوام الناس کو کس حوالے سے اس کا انتظام کرنے کے اور ان کے اوپر حکومت کرنے اور سیاست کے حوالے سے ان کے نظریات کیا تھے، یہ کتاب ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ اسی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وصیت بھی منقول ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بیٹو، ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ہمیشہ ظالم کے حریف رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا، اور دنیا کی کسی محرومی پر کبھی نہ کڑنا۔ تمہاری دنیا کی ہر محنت اخروی اجر کے لیے ہونی چاہیے، دنیاوی اجر کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں، جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین کی بعد کی ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی نصیحتوں کا عکس اور آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے اس پہلو سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات و مواعظ پر مشتمل ہے، اور اس میں ان کا جو انداز ہے وہ تحریری نہیں ہے بلکہ خطابت اور تقریر کا انداز ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اسے یقیناً وہ محسوس کرے گا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں سے براہ راست مستفید ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جاگو لاہور میں ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور محرم الحرام کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یوم عاشوراء کا آج دن ہے، اور جس طرح محرم الحرام میں نظر و نیاز دینے کی تاریخ بھی صدیوں پرانی ہے، اور اس موقع پر عزاداروں اور باقی سب کے لیے پانی اور شربت کی سبیلوں کے علاوہ نیاز دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی عروج پر رہتا ہے۔ نظر و نیاز کے لیے مختلف کھانے بنائے جاتے ہیں، جن میں حلیم تو مشہور ہے ہی، لیکن مختلف جگہوں پر یہ کھانے مختلف پائے جاتے ہیں۔ مثلا اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کی بوہری برادری گوشت کے سالن، بریانی اور پھلوں پر مشتمل ایک پلیٹر بطور نیاز بانٹتے ہیں، جس میں امیر غریب ایک ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ نیاز کھاتے ہیں، اور پوری دنیا میں بسنے والی بوہری برادری محرم الحرام میں یہی ایک نیاز بانٹتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے پنجاب کا رخ کیا جائے تو پنجاب میں عموماً
عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بریانی، نان، حلیم، چکن یا قورمہ، مٹن اور حلوے کی جو دیگیں ہیں نا وہ تیار کی جاتی ہیں اور وہ نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن اگر ملتان کا رخ کیا جائے تو ملتان میں 500 سالہ قدیمی مٹکوں والی سبیل بھی لگائی جاتی ہے. اور بلوچستان میں کہا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں شلا گوشتی ایک ایسا مزیدار پکوان ہے جو صرف کوئٹہ میں ہی بنتا ہے اور اس کی صرف تیاری میں نا 8 گھنٹے لگتے ہیں اور اس کے بعد جا کے یہ جو نیاز ہے یہ بنتی ہے اور یہ پکتی ہے. جبکہ ہندوستان کا ذکر کریں تو وہاں مسلمان محرم میں رات بھر دیگوں میں بڑے پیمانے پر حلیم بناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ حلیم لکڑیوں پر پکائی جاتی ہے. اور محرم الحرام جس طرح ہی شروع ہوتا ہے اور یکم محرم سے ہی یہ نظر و نیاز اور سبیلے لگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کچھ جگہیں تھیں جہاں پر خاص طور پر جو تاریخ چلتی آ رہی ہے، جو صدیوں پرانی تاریخ چلتی آ رہی ہے نظر و نیاز دینے کی، ان کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، جس میں سندھ کی جس طرح میں نے بات کی ہے کہ وہاں پر جو بوہری برادری قیام پذیر ہے اور دنیا میں جہاں پر بھی بوہری برادری رہتی ہے وہاں پر وہ صرف جناب جو ان کی ایک خاص ڈش ہے گوشت کے سالن، بریانی، پھلوں پر مشتمل جناب ایک ان کا پلیٹر ہوتا ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے بانٹا جاتا ہے. تو اس طرح آج کے دن بھی نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے. 10 محرم الحرام، 9 محرم الحرام اور اسے آگے بھی یہ نیاز کی دی جاتی ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربت کی سبیل لگائی جاتی ہے، دودھ کی سبیل لگائی جاتی ہے، مختلف جو ہے پکوان وہ پکائے جاتے ہیں. تو یہ کچھ نظر و نیاز دینے کی جو تاریخ تھی اس پہ تھوڑی سی ہم نے جو گفتگو کی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ صرف پنجاب میں ہی نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا بلکہ پورے پاکستان میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے نظر و نیاز بانٹنے کا. جناب اب کچھ صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ موسم شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور یہ موسم ایسا ہے کہ جس میں جتنا زیادہ آپ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں گے، جتنا زیادہ پانی کا استعمال کریں گے، جتنا زیادہ فروٹ جوسز کا استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کیونکہ اس موسم کو مانسون کے موسم کو کہا جاتا ہے کہ خون پسینہ ایک ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کے جو منرلز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے وہ بھی نکل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہونے کا چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو آج ہم ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے کہ جو جوسز ہیں، فروٹ جوسز ہیں، ان کا استعمال کتنا اچھا ہو سکتا ہے، کس طرح سمرز میں ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں، کون سے پھل اس طرح کے ہیں اور کون کون سے جو شربت ہیں ان کا بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شرمین یاسین موجود ہیں جو کہ کلینکل ڈائٹیشین ہیں اور ان سے تمام تر اپنی جو پرابلمس ہیں وہ شیئر کریں گے اور ان سے جواب بھی لیں گے. ڈاکٹر شرمین آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر شرمین گرمیاں ہیں اور گرمیوں کے موسم میں آپ کو پتہ ہے یہ مانسون کا موسم ہے، اس میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے جس میں ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو کون کون سے ایسے فروٹ جوسز ہیں یا ایسے فوڈ ہیں جن کی کنزپشن بڑھا دینی چاہیے اس موسم میں؟ بیسیکلی جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی اسینشیل بھی ہے چونکہ گرمی کا موسم ہے اور اس میں ہم لوگوں کو بیلنس رکھنا ہے اپنے باڈی ٹمپریچر کو اور اپنی ڈائٹ کے ساتھ ہمیں اس کو بیلنس رکھنا ہے. تو بہت سے ایسے ہمارے پاس فوڈز ہیں جو سمرز میں فلرز کا کام کرتے ہیں ہماری باڈی کے لیے، جس میں ہمارے پاس بہترین آپشنز آ جاتی ہیں جس میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہونے چاہیے. لائک لیمن بہت بہترین ہمارے پاس چیز ہے، آپ کے ویٹ لاس کے لیے بھی بہت اچھی ہے، آپ کی اسکن کو گلوئنگ بناتی ہے اور آپ کے جو فری ریڈیکلز ہیں باڈی کو اس کو بیلنس کرنے میں مدد دیتی ہے. اور کولیسٹرول لیول بھی ہمارا سمرز میں جو ہے وہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تو لیمن اٹ سیلف جو ہے اس میں کولیسٹرول لیول جو وہ بیلنس کرنے میں بہت مدد دیتا ہے ہماری. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو بہت سے اور ایسے ہمارے پاس سمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ جو سمرز میں ہمارے پاس فروٹس آتے ہیں یا جو فوڈ آتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر آلریڈی جو ہے وہ واٹری جو ہوتا ہے اس کے اندر فلوئڈ ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہماری باڈی کو فلوئڈس کی ریکوائرمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اور فلرز کا کام کرنے کے لیے بہت سے ہمارے پاس ایسے فروٹس ہیں جس طرح میلن آ جاتا ہے، واٹر میلن آ جاتا ہے، بیریز آ جاتی ہیں، رس بیریز آ جاتی ہیں. اس کے اندر فلیونوائڈز ہوتے ہیں. فلیونوائڈز کیا کرتے ہیں آپ کے جو اینٹی انفلیمیٹری اس کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں، آپ کی باڈی کو جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی گٹ ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ امپروو کرتا ہے.
بیسیکلی گٹ ہیلتھ جب آپ کی ٹھیک رہے گی تو آپ کے ساری جو چانسز ہیں ہیٹ اسٹروک کے ہو جائے یا آپ کے کوئی بھی بیماریاں آپ کی ہیں وہ ساری گٹ سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے گٹ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ خیال رکھیں, گٹ کی جو ہیلتھ ہے اس کو بیلنس رکھیں, اور اس سے جو ہے ہمارا باقی جو نظام ہے سرکولیٹری سسٹم, ڈائجسٹو سسٹم, کڈنی کے جو ہمارے فنکشنز ہیں وہ سارے جو ہے وہ پراپر ہوتے ہیں, بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا, ہیٹ اسٹروک کی جس طرح ڈاکٹر شرمین آپ نے بات کی ہے, تو یہ ہیٹ اسٹروک ہوتا کیا ہے, اس کے کیا کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ ہیٹ اسٹروک ایک ایسا ایمرجنسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فوراً ایمرجنسی میں ہم لوگ کو اگر زیادہ ضرورت پڑے تو ہمیں ہاسپٹل بھی لے کے جانا چاہیے, لیکن اس کی کچھ پریکاشنز بھی ہیں, کچھ اس کے سائن اینڈ سمٹمز بھی ہیں. اگر آپ کا باڈی ٹمپریچر 104 فahrenheit سے انکریز کر جائے یا 40 ڈگری سیلسیس سے آپ کا انکریز کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو چکا ہے. تو ہیٹ اسٹروک کو پریونٹ کرنے کے لیے اگر ہم میڈیکل سے الگ اگر ہم اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ امبریلا کا زیادہ سے زیادہ گرمی میں استعمال کریں ہم لوگ, اور ساتھ ساتھ ہم لوگ کو چاہیے کہ اپنے پورے کپڑے جو ہے وہ تھوڑے سے لوز فٹ ہونے چاہیے, آپ کی زیادہ ٹائٹ فٹنگ نہیں آپ کی ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ سویٹنگ کے جو چانسز ہیں وہ آپ کی جو ہے نا وہ کم ہوں گے. جب زیادہ سے زیادہ آپ کو سن ایکسپوجر ہوتا ہے, ڈائریکٹ سن ایکسپوجر ہوگا, لائک آپ ہیڈس وغیرہ اگر آپ لے لیتے ہیں, آپ وہ پہن لیتے ہیں, تو سن کا جو ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم پہ جو ہے وہ افیکٹ وہ سچ نہیں پڑے گا. اچھا, تو ہوتا یہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک میں جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, اور جو ہماری بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ پراپر ڈیمیج ہو جاتی ہیں, اور اس کے اندر بلڈ کا جو فلو ہے وہ پراپرلی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو پورا کور کریں, اور اگر نیوٹریشن کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی باڈی کو جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رکھیں. ہائیڈریشن اپنے جو ہمارا پروسیس ہے باڈی کا وہ اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور اس کے اندر بہت سے ایسے جو ہیں وہ ڈرنکس آ جاتے ہیں جو کہ ہم اپنی باڈی کو سمجھ میں جو اس سے فل کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ سمرز میں اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 2 آپ کی مائنر میلز آ جاتی ہیں, جس میں اسنیک ٹائم 1 اور اسنیک ٹائم 2 آتا ہے, لنچ, بریک فاسٹ اور ڈنر کے علاوہ جو ہمارے پاس آتے ہیں. اس کے اندر اگر ہم لوگ اپنے فروٹ جوسز لے لیں یا اگر اپنے ڈرنک کی ہم اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لیں تو اس سے جو ہماری کیلریز ہیں دن کی یا نیوٹرینٹس جو ہیں وہ آلموسٹ وہ پوری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پوری ہو جاتی ہیں. تو ہیٹ اسٹروک کا ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جب ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ڈرنکس ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو ڈرنکس بتاؤں گی, کیونکہ جو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس طرح آپ کہہ لیں کہ بیٹا کیروٹینائڈز ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز جو رچ فوڈز ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو لینے ہوتے ہیں, تاکہ جو ہماری نروس سسٹم ہے وہ ہمارا جو وائٹ بلڈ سیلز اوبویسلی بیک اپنی پروگرس میں آنا ہوتا ہے جب ہمارا ہیٹ اسٹروک ختم ہو جاتا ہے. تو وائٹ بلڈ سیلز اور جو لیوکوسائٹس ہیں انہوں نے جب جانا ہوتا ہے بلڈ ویسلز کے اندر دوبارہ, تو اس کے لیے بھی کچھ ایسی ہمارے پاس ڈرنکس ہیں جو ہم اسے لے سکتے ہیں. تو کون کون سی ایسی ڈرنکس ہیں جو اتنے میریکل کہہ سکتے ہیں جن کو کہ وہ کرتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر؟ سب سے زیادہ ہلدی جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, آپ کی باڈی میں جو فری ریڈیکلز ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. اور چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے بلڈ ویسلز کے اندر جو ہے وہ بلاکیج ہو جاتی ہے, نروز کے اندر بلاکیج ہو جاتی ہے بلڈ کی, تو اس کو فلو کے اندر لانے کے لیے ہم لوگ ہلدی اور پانی جو ہے وہ ہم لوگ لیتے ہیں تاکہ ہماری باڈی اور ہمارا جو برین ہے وہ ہلدی اور دودھ تو میں نے سنا ہے, لیکن یہ ہلدی اور پانی پہلی دفعہ پانی بھی ہے, کیونکہ پانی آپ کو پتا ہے کہ زیادہ اس کے اندر فلوئڈ مطلب ہم لوگ کو ڈائریکٹ مل جاتا ہے, اور ساتھ میں ہلدی کا اس کے ساتھ کانٹینٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ہمارے لیے اینٹی انفلیمیٹری زیادہ اچھی پراپرٹیز کرتی ہیں. ایک ریپڈ آپ کو ریمیڈی میں نے بتائی ہے کہ آپ جلدی سے جو ہے نا وہ اپنا ہیٹ اسٹروک اگر کسی کو ہو جائے لانگ ٹرم بچانے کے لیے ہم اس کو مطلب اس میں ایک گلاس پانی کے اندر تھوڑی سی ہلدی یا 1 ٹیبل اسپون یا 1 ٹی اسپون ہلدی آپ اس کے اندر مطلب جتنا آپ کو حسب ذائقہ آپ کی جتنی ہو سکتی ہے اتنی آپ استعمال کر لیں. 1 گلاس کے اندر اگر آپ ہول گلاس لے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ 1 ٹی اسپون بھی ایڈ کر لیں گے تو وہ اس کا ایسا ایشو نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہلدی پسند ہی نہیں آتی ہے, تو اس کو کنزیوم تو ہم نے کرنا ہی ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کنزیوم کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس کو ہم جو اس کی پرائمری پریکاشنز ہیں ہم اس کو کس طرح سے بچ سکتے ہیں اس سے, تو ہم لوگ کے جس طرح میں نے آپ کو لیمن بتایا وہ بہترین چیز ہے. بٹر ملک وہ بھی بہت آپ کی ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے. آپ جو لسی ہم لوگ پیتے ہیں وہ بھی بہت بینیفیشیل ہے ہماری ہیلتھ کے لیے. اور ساتھ میں جو بھی موجیٹوز ہم لوگ بناتے
ہیں, اسٹرابیریز کے ساتھ بنا لیتے ہیں, بیریز کے ساتھ بنا لیتے ہیں. بجائے آپ اس کو مارکیٹ سے آپ اس کو پرچیز کریں, آپ اس کو گھر میں اس کے ریمیڈیز وغیرہ جو ہیں وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. منٹ آپ لے لیں, اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے, ہماری جو باڈی کے اندر اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز جو ہیں وہ اس کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ CVDs کو بھی کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو ویسکولر جو ہمارے ڈیزیزز ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ کافی حد تک اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے. رس بیریز ہو گئیں, بیریز جتنے بھی سٹرس فروٹس آ جاتے ہیں یہ بہت ہماری ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں سمرز کے اندر. اور ابھی سمرز میں ہمارے پاس سٹرس فروٹس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ رس بیریز آ گئیں, اسٹرابیریز آ گئیں ہمارے پاس, لیمن آ گیا ہمارے پاس. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیلی اس کا انٹیک اپنی جو ہے نا وہ ڈائٹ میں ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنانا ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے, اس کے اندر پوٹاشیم بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ آپ کے الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے کے لیے جو پوٹاشیم ہے وہ بہت بہترین چیز ہے. تو بنانا کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں. وہ لوگ جو شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں یا جو اپنا ویٹ جو اپنا انکریز نہیں کرنا چاہتے, نارمل بالکل رہنا چاہتے ہیں. اگر جو لوگ اپنا ویٹ ریڈیوس بھی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنی کلو کیلریز جو ان کا ڈائٹ پلان ہے 1500 کلو کیلریز کا ڈائٹ پلان ہے یا 2000 کلو کیلریز کا ڈائٹ پلان ہے, تو اس کے اندر بھی وہ اس کو انٹیک کر سکتے ہیں. وہ لوگ تو جن لوگوں نے ویٹ لوز کرنا ہوتا ہے نا ڈاکٹر شرمین, وہ لوگ تو نہ جوسز پیتے ہیں اور نہ ہی اس طرح زیادہ فروٹس کھاتے ہیں, بنانا اور جس میں ہائی شوگر کانٹینٹ موجود ہو جیسے آم ہو گیا, تو وہ لوگ یہ نہیں کھاتے ہیں. تو کون سے پھر جوسز انہیں پینے چاہیے یا اس طرح اس کا استعمال کریں ویٹ لوز میں؟ دیکھیں, اگر ایک خالی مینگو کی بات کی جائے یا ایک بنانا کی بات کی جائے تو اس کے اندر کیلریز جو مینٹین ہم کرتے ہیں وہ ہماری جتنے بھی کلو کیلریز کا ڈائٹ چارٹ بنتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی 1500 to 2000 کلو کیلریز کا ہم لوگ پہلے جس کو دیتے ہیں, یا وہ اس کو بہت بھی کم کرتا جائیں تو 1200 جو ہے وہ اس کا آ جاتا ہے. ہم اپنا جو کیلریز انٹیک کرتے ہیں ان کیلریز کے اندر رہ کے آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. ہم اپنی باڈی کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی باڈی کی ایک نیڈ ہے. اگر آپ اپنی باڈی کو وہ ریکوائرمنٹس ہی پوری نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کی باڈی کے لیے جو ہے وہ سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری ریکوائرمنٹ آپ کو ملنی چاہیے, پورے نیوٹرینٹس آپ کو باڈی کو ملنے چاہیے. اب جس طرح آپ نے مینگو کی یا بناناز کی بات کی ہے, تو بنانا کو بھی اگر ہم اپنے کیلریز کے ساتھ پورشن کنٹرول کر کے کھائیں گے تو اس کا ایز سچ ہماری باڈی کے اوپر وہ ہمیں فیٹ گین دینے میں نہیں کوئی نقصان دے گا. صحیح. اچھا, یہ جوسز تو پیے جاتے ہیں ڈاکٹر شرمین, لیکن ساتھ ساتھ شربتوں کا استعمال بھی بہت کیا جاتا ہے. املی آلو بخارے کا شربت جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے اس موسم میں, اور وہ پیا بھی جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. املی اٹ سیلف اس کے اندر کافی زیادہ نیوٹرینٹس موجود ہیں, اور املی کی اگر بات کی جائے تو املی بھی جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری کا کام کرتا ہے, آپ کی گٹ ہیلتھ کو بہت امپروو کرتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم آپ کا ٹھیک رہتا ہے. اور وہ لوگ جو اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا جن کو PCOS کا ایشو ہے, جو اپنے ہارمونس کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ املی کا جو ہے وہ شربت بہت اچھی چیز ہے. اس کے اندر سٹرس آپ کو فلیور مل جاتا ہے, آپ تھوڑے سے اسپائسیز بھی اگر اس کے اندر ایڈ کر لیں, جو موسٹلی ہم لوگ گول گپے کے ساتھ لے لیتے ہیں, اس طرح کا بھی بالکل اگر آپ بنا لیں, تھوڑا سا اس کے اندر آپ میٹھاس جو ہے وہ کم رکھ لیں, اور پیور جو املی کا پانی ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہترین چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو اگر ہم دیکھیں کہ چیا سیڈس ہمارے پاس بہت بہترین چیز آ جاتی ہے. چیا سیڈ کے ساتھ گوند کتیرا جو ہم لیتے ہیں, وہ ٹپیکل لینگویج میں ہم کس کو کہتے ہیں نیچرلی گم ہے, وہ آپ کے لیے باڈی کے لیے بہت اچھی ہے. جو عورتیں اپنا کہتے ہیں کہ رنکلز فری اپنی اسکن رکھنا چاہتے ہیں, اپنی اسکن کو ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں, اس کے تو بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ ماسکس بھی بنائے جاتے ہیں گوند کتیرا کے, تو یہ اٹ سیلف بہت اچھی چیز ہے. تو آپ کی اسکن کو ٹائٹ رکھتا ہے, اور اینٹی ایجنگ پراپرٹیز بھی اس کے اندر موجود ہیں, تو یہ فیمیلز کے لیے بہت اچھی ہے. اور جو فیمیلز لیکٹیٹنگ ہیں, جو اپنی بریسٹ فیڈنگ وغیرہ کرواتی ہیں, ان کے لیے بھی یہ بہت بہترین چیز ہے کہ وہ اس کا استعمال پھر کتنا کرنا چاہیے. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 2 جو ہے وہ ٹیبل اسپون آپ اس کو لے لیں ایک گلاس آف واٹر کے اندر. تو دن میں اگر اس کو 2 ٹیبل اسپون لیتی ہیں تو اس کا ایسا آپ کی باڈی کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں, بلکہ یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی ہیلتھ کے لیے مفید رہے گا. اور چیا سیڈس بھی اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس کو پوڈنگ بنا کے کھا لیں, یا آپ اگر اس کو شربت بنا کے پانی کے اندر ڈال کے پی رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت اچھی چیز رہ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس املی, جس طرح آپ نے مجھے بتایا, آلو بخارے کا شربت آ گیا. اگر آلو بخارے کو ویسے بھی آپ کنزیوم کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت جو ہے نا وہ اچھا ہے. اینٹی کینسر پراپرٹیز جو اس کے اندر موجود ہیں, اور مائکروبیل جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو وہ انہیبٹ کرتا ہے. صحیح, بالکل. تو یہ آپ کے لیے اچھا ہی ثابت ہوگا. اچھا, دوسرا
یہ ایک تو ڈیٹاکس واٹر بھی پیا جاتا ہے اور ایک اور بھی جوس بنائے جاتے ہیں جس میں ڈفرینٹ سبزیاں اور جو فروٹس ہیں وہ مکس کر کے، جس میں ایپل، چقندر، کھیرا ہو گیا، منٹ بھی ڈال لیا جاتا ہے، لیمن بھی اسکویز کر کے اس میں ڈال لیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ریفریشنگ سی ڈرنک بنائی جاتی ہے. تو کیا یہ بھی اس موسم کے لیے اچھی ہے؟ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس کے اندر کوکمبر ڈلتا ہے. کوکمبر کے اندر بھی بہت زیادہ واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، تو جس طرح ہم نے ہیٹ اسٹروک کی بات کی تو ہیٹ اسٹروک کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ آپ کوکمبر لیں، لیمن لیں، منٹ لیں. اس کے اندر کافی اچھی جو اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ ریچ ہے اور گٹ ہیلتھ کے لیے بھی آپ کی بہت امپروو کرتا ہے، لیور ڈیزیزز سے آپ کو بچاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو آپ نے جس طرح بھی بات کی ہے کہ ہمارے ان چیزوں کو امپروو کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو بیلنس رکھنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کا پورا اگر ہم بنا لیتے ہیں اپنا، جس طرح آپ نے بتایا کوکمبر ڈال لیں، لیمنس ڈال لیں، منٹ ڈال لیں اس کے اندر، وہ بھی بہتر ہے. لیکن ہم اس کو لانگ ٹرم نہیں لے کے جا سکتے. اس کا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے ہم لوگ کا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا پورا پراپر نہیں لے رہے ہوتے، تو ہم ان چیزوں کو کس طرح پورا پراپر ٹائم نکالیں اپنے لیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو نکالیں، بلینڈ کریں یا اپنے اس کو ڈیٹاکس واٹر بنائیں. تو سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ آپ چیا سیڈز لیں. آپ کا ویٹ لاس میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے، آپ کی ہر چیز کے لیے، اسکن کے لیے بہت اچھا ہے، اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں اس کے اندر. تو بجائے آپ اتنی محنت کریں تو آپ یہ گون کتیرا وغیرہ اور یہ جو ایزیلی آپ کو اویلیبل بھی ہو اور کوئکلی وہ بن بھی جائے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی نہیں ہے، تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شرمین یاسین ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر شرمین بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی، اور ان سمرز ہمیں کس طرح کی ڈرنکس پینی چاہیے جو ہمیں ہائیڈریٹنگ رکھتی ہیں، اس پر ہم نے بات کی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں صحت کے حوالے سے. اور کہا جاتا ہے کہ ہر سال جو جولائی کا آخری ہفتہ ہوتا ہے اقوام متحدہ کے زیر انتظام ہیپاٹائٹس کے عالمی ہفتے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور ان کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام ہیپاٹائٹس کے خلاف رد عمل کا اظہار کرے، زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پہنچائی جائے. اور ان ایام کا جو تاریخ میں انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ ایک سائنسدان جن کا نام ڈاکٹر باروش بلومبرگ ہے، جنہوں نے نوبل انعام بھی جیتا اور ان کا یوم پیدائش بھی ہے، اور انہوں نے ہیپاٹائٹس بی وائرس دریافت کیا تھا اور اس وائرس کے لیے ایک تشخیصی ٹیسٹ اور ویکسین بھی تیار کی تھی. ہیپاٹائٹس یعنی جس کو یرقان کہا جاتا ہے، عالمی سطح پر اموات کی 8ویں سب سے بڑی وجہ قرار دی جاتی ہے. 2015 میں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے 1.34 ملین اموات ہوئی تھی، اور عالمی سطح پر ہی تقریباً 257 ملین افراد دائمی طور پر ہیپاٹائٹس بی اور 71 ملین ہیپاٹائٹس سی سے متاثر ہوئے. اور اگر یہی شرح جاری رہی تو ایکسپرٹس کے مطابق 2015 اور 2030 کے درمیان ایک اندازے کے مطابق 20 ملین اموات واقع ہوں گی. اور اگر ہمارے خطے کی بات کر لی جائے، پاکستان اور مصر اس بیماری کے 80% امراض میں مبتلا ہے. پاکستان کے اندر تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 12 ملین لوگ ہیپاٹائٹس بی یا پھر سی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ہر سال جو ہے 1.5 لاکھ نئے کیسز ہمارے سامنے بھی آتے ہیں. تو آج ہم ہیپاٹائٹس پر بات کریں گے کہ یہ بیماری ہے کیا، کس طرح منتقل ہوتی ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی، اور یہ کس طرح جو ہے آگے بڑھتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیا ٹریٹمنٹس ہو سکتے ہیں، اس پر بھی آج ہم روشنی ڈالیں گے. پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ان اسٹوڈیوز میں، کنسلٹنٹ فزیشین ہیں، پروفیسر آف میڈیسن ہیں، اور جناب گیسٹرو انٹرالوجسٹ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو انٹرالوجسٹ کی. سر آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، ہیپاٹائٹس کا عالمی ہفتہ منایا جا رہا ہے، ویک منایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائی جا سکے. یہ ہیپاٹائٹس ہے کیا، کس طرح پھیلتا ہے یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع کے لیے اپنے چینل میں ٹائم نکالا. ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کا نام ہے. اچھا. کسی بھی وجہ سے جب جگر پہ سوزش ہو جاتی ہے تو اس کو ہیپاٹائٹس کا نام دیا جاتا ہے. کسی بھی وجہ سے جب جسم میں آنکھوں کا پیلا پن یا جسم کا پیلا پن ہو جائے تو اسے یرقان کہا جاتا ہے یا جونڈس کہا جاتا ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن عام آج کا موضوع جو ہے ہمارا ہیپاٹائٹس ہے. ہیپاٹائٹس کا مطلب ہے جگر کی سوزش. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے سر فہرست ہمارے وائرل ہیپاٹائٹس جس کو ہم کہتے ہیں،
اور وائرس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں، جس طرح ہیپیٹائٹس اے بی سی ڈی ای اور اس طرح کے اور وائرسز ہیں. اور دوسری بڑی وجہ الکوہل ہے، اور تیسری بڑی وجہ ہمارے دوائیوں کا بے جا استعمال ہے. تو 3 بڑی وجوہات ہیں جو جگر کی سوزش کا باعث ہیں. اس میں آج اس موضوع پہ ہم خاص طور پہ بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ وائرل ہیپیٹائٹس ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ مصر کے بعد ہمارا نمبر ہے جس میں ہمارے پاس پیشنٹس کی تعداد دنیا میں پروپورشن کے حساب سے سب سے زیادہ ہے. تو ہمارے تقریباً اسٹیٹسٹکس دیکھا جائے تقریباً 2.5% لوگ ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہیں. اچھا. اور تقریباً 6 سے 7% لوگ ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہے. تو دونوں کو ملایا جائے تو رفلی جو دائمی یرکان ہے، ایسا یرکان جو لمبے سے تک چلتا ہے جس کی بڑی وجوہات ہیپیٹائٹس بی یا سی ہیں، تو کلیکٹیولی دیکھا جائے تو تقریباً 10% کے قریب لوگ ہمارے پاپولیشن میں ہیپیٹائٹس کا شکار ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مطلب سمجھے آسان زبان میں کہ ہر 10 میں سے ایک بندہ ہیپیٹائٹس بی یا سی کا شکار ہے. یعنی ہر گھرانے میں اگر کسی گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے ایک آن این ایوریج اس کا شکار ہو چکا ہے. دوسری وجوہات جو ہیں ہیپیٹائٹس اے اور ای اور دوسرے کا ایگزیکٹ نمبر، کیونکہ یہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیمار کرتے ہیں جسم کو، 4 سے 6 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایگزیکٹ نمبر اسٹیٹسٹکس ہمارے یہ اے اور ای کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن ہماری ایک بیسیکلی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو واٹر بورن یا فوڈ بورن ہے، جس کو ہیپیٹائٹس اے یا ای کہا جاتا ہے، یا عرف عام میں پیلا یرکان کہا جاتا ہے. ایسا یرکان جو 4 سے 6 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور میکسیمم 6 مہینے کے اندر اندر جسم سے نکل جاتا ہے، یا اس کو فوری یرکان، ایکیوٹ ہیپیٹائٹس یا پیلا یرکان کہتے ہیں. اس کی بڑی وجوہات میں سے گندا پانی، گندی غذا، منہ کے ذریعے سے جراثیم اندر جاتا ہے، جگر پہ سوزش کرتا ہے اور خود سے بغیر کسی پیچیدگی کے عام طور پہ ایک نارمل ایڈلٹس میں جسم سے نکل جاتا ہے. کچھ خاص اسپیشل پاپولیشنز ہیں جس میں امیونٹی کم ہوتی ہے. پریگننٹ خواتین میں ہیپیٹائٹس ای تھوڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے، جو ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تقریباً 30%. اور یہ بڑا کامن بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پریگننٹ خواتین میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے. مطلب جب بھی وہ چیک اپ کے لیے بھی جاتی ہیں تو ڈاکٹرز ان کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں کہ آپ کو ہیپیٹائٹس ای ہے. دیکھیں ہیپیٹائٹس اے اور ای جو ہے وہ بیسیکلی فوڈ بورن ہے. یہ سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ گندا پانی، گندی غذا عام بندے کا نان پریگننٹ خواتین میں یا کسی میل میں اگر جائے گا تو وہ سادہ بیہیو کرتا ہے اور بغیر کسی پیچیدگی کے عام طور پہ جسم سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پریگنینسی ایک اسپیشل سچویشن ہے جس میں اگر ہیپیٹائٹس ای آ جائے تو ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اور بعض صورتوں میں پریگنینسی ہمیں ٹرمینیٹ کرنا پڑتی ہے. اس لیے اس پہ تقریباً 30% کے لوگ، 30% کے قریب خواتین پیچیدگی کا شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جس لیے اس کو اسپیشل پریکاشن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پیلا پن پریگنینسی کے دنوں میں ہو تو ہیپیٹائٹس ای تو نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کا کنسرن ہوتا ہے کہ یہ کہ لائف تھریٹننگ تو نہیں ہو رہا. باقی جو ایڈلٹس میں ہوتا ہے جی ہیپیٹائٹس اے اور ای یا میلز میں ہوتا ہے، وہ عام طور پہ 99% کیسز میں خطرناک نہیں ہوتا. ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت اتنی نہیں، لیور فیلئر کی ضرورت، ڈرپس کی ضرورت، انجیکشنز کی ضرورت عام طور پہ نہیں ہوتی. تو یہ پیلا یرکان میں پھر کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پیلا یرکان جو ہے اس میں سب سے پہلے تو بھوک کی کمی، سب سے پہلے سب سے ضروری تھکن کا احساس، اس کے بعد آنکھوں کا پیلا ہونا، پیشاب کا گہرا ہونا، اسٹول کا کلر کا لائٹ ہو جانا، رائٹ اپر ایبڈومن میں رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا پیٹ کا درد، ڈسکمفرٹ، متلی الٹی کی کیفیت، ہاضمے کی خرابی، لوز اسٹول، یہ علامات ہیں. اور ہلکے بخار کی کیفیت، یہ وہ علامات ہیں جن میں بہت سخت دوائیوں کی ضرورت عام طور پہ نہیں پڑتی. درد ہو رہی ہے تو درد کی گولی، الٹی آ رہی ہے تو الٹی کی گولی، یا اگر بہت زیادہ وامٹنگز ہو رہی ہیں تو پھر آئی وی فلوئڈ ڈرپس کی صورت میں، تاکہ پانی کی کمی نہ ہو. لیکن اس میں لائف تھریٹننگ ایشوز نہیں بنتے. عام طور پہ ہمیں کوئی اینٹی وائرل دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سادہ علاج کر کے سادہ بیلنس ڈائٹ دے کے. اس ایپیسوڈ کے دوران ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی یرکان کا نام آتا ہے، پیلے پن کا نام آتا ہے، تو ہماری ڈائٹ اسپیشل ہو جاتی ہے. ہم گنے کا جوس پینے لگ جاتے ہیں، ہم اسپیشل جوس پینے لگ جاتے ہیں. اور یاد ہے کہ گنے کا جوس ڈسکریج اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی مشین کی صفائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مشین کو صاف کرنا پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہوتا. تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو نکلا ہوا جوس ہے وہ لامحالہ کسی اور جراثیم کو کیری کر رہا ہوتا ہے، جس میں ٹائیفائڈ ہے اور ہیپیٹائٹس
اے کے علاوہ ای ہے, اس کے علاوہ اور گیسٹرو ہو سکتا ہے. تو ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہوئے ہمیں کوئی دوسرا تحفہ مل جاتا ہے, دوسری بیماری جو ہے وہ ہمیں لگ جاتی ہے. اچھا, جو بی اور سی ہے جنہیں کالا یرکان کہا جاتا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا وہ کتنا خطرناک بھی ہے اور اس کی سویرٹی کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. ہیپیٹائٹس بی اور سی کو اکٹھا کلب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا روٹ آف اسپریڈ یا ٹرانسمیشن کا جو روٹ ہے وہ سیم ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی 3 بڑے ذرائع ہیں. ایک بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس ہیں, دوسرا ماں سے بچے کو, اور تیسرے نمبر پہ سیکسول کانٹیکٹ سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مائنیوٹ کوانٹٹی آف بلڈ جو ہے ایون جو ٹپ پہ لگی ہوتی ہے کسی بھی انسٹرومنٹ کے, چاہے وہ ہیئر برش ہو, ٹوتھ برش ہو, چاہے وہ نیل کٹر ہو, چاہے وہ بیوٹی پارلر کوئی انسٹرومنٹ ہو, وہ بھی کافی ہوتا ہے جراثیم کو ٹرانسفر کرنے میں. تو اس لیے ان اسکرین بلڈ آج بھی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہا ہے. تو بلڈ پراپر اسکرین ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایک متھ ہے کہ انجیکشن شاید جلدی بندے کو ٹھیک کرتے ہیں. تو انجیکشنز کا بے جا استعمال ہمارے ہاں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا اسپریڈ کا بڑا ذریعہ ہے. 8 انجیکشن ہمارا ہر فرد آن این ایوریج ایک سال میں لگوا رہا ہے, جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنے انجیکشنز اور ڈرپس کے ساتھ لامحالہ انسٹرلائزڈ یا ایسی ری یوز جو ہو رہی ہوتی ہیں, ری پیک شدہ سرنجز کا استعمال خطرہ ہوتا ہے. دوسرا جو آج کل آلٹرنیٹیو میڈیسن میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں, جس طرح بعض اوقات آکوپنکچر کے کپس ہوتے ہیں یا بعض اوقات ٹیٹوئنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بھی انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی جگہ ہیں جہاں سے ہیپیٹائٹس بی اور سی اسپریڈ ہو سکتا ہے. تو بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا ماں اور بچے کا جس کا ہم نے بات کیا کہ پریگنینسی میں ہر ماں کو اسکرین کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح آپ نے بتایا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی تو نہیں ہے کہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ بی اور سی کی کیریئر ہے یا انفیکٹو ہے, تو پھر آنے والے بچے کو اس سے بچانے کے لیے پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس سے ضروری ہے کہ جو ڈلیوری جہاں کنڈکٹ ہو رہی ہے اس کو پتہ ہو کہ یہ ہیپیٹائٹس بی کی پیشنٹ ہے اور اس کی اسپیشل پریکاشنز لینی ہیں. تو یہ دوسرا روٹ ہے. تیسرا ہے سیکسول کانٹیکٹ. اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی بندہ فیملی تک محدود ہے تو اتنا خطرات نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی ملٹیپل سیکسول پارٹنرز ہیں تو اس میں خطرات میاں سے بیوی کو, عورت سے مرد کو, اور مرد سے عورت دونوں کو ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ جو کازز ہیں بی اور سی کی, جس کو عام زبان میں کالا یرکان کہا جاتا ہے, تو سر اس کے بھی کیا ڈفرینٹ سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ جی, سائنس سمٹمز کی جہاں بات ہے ابتدائی, اس میں بیسیکلی یہ سفر کافی لمبا ہے جی ہیپیٹائٹس بی اور سی کا, کئی سالوں پہ محیط ہے. تو ابتدائی سالوں میں تو بعض اوقات کوئی علامات بھی نہیں ہوتی, کسی بہانے سے کسی امپلائمنٹ سروے میں, کسی امیگریشن سروے میں پتہ چلتا ہے کہ اندر جراثیم موجود ہے. تو اس میں بعض اوقات کوئی علامات بھی نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگوں میں جو عام علامات ہوتی ہیں اس میں ٹانگوں میں درد, کمزوری کا احساس, پٹھوں میں کھچاؤ, ہلکی گیس کی کیفیت, اور وہ بندہ اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے, اس کو کورلیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں آج سویا نہیں ہوں, آج کام زیادہ تھا, آج باس نے ڈانٹا ہے. تو وہ اس طرح سے وہ ایک سائلنٹ ڈیزیز اسی لیے کہا جاتا ہے. لیکن جب پیچیدہ صورت اختیار کر جاتی ہے, بیماری کے 10 سے 15 سال گزر جاتے ہیں, اس میں پھر پیچیدگیاں آتی ہیں, اس میں پیٹ پھول جاتا ہے, آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, تیلی کا سائز بڑھ جاتا ہے, خون کی الٹی آ سکتی ہے, کالے پخانے آ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ غنودگی, بیہوشی, سانس میں دشواری, ایک لمبی لسٹ ہے جو کمپلیکیشنز کو ظاہر کرتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی میں ٹینڈنسی ہے کہ وہ جگر کا کینسر کر سکتے ہیں. تو اس کی پھر علامات ہیں ہڈیوں میں درد, جسم میں درد, شدید پیٹ میں درد. تو یہ ساری علامات سٹیج کے حساب سے ہیں. لیکن ہیپیٹائٹس بی اور سی ابتدائی سٹیج میں جتنا کامیابی سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اتنی ہی اس کی کم علامات ہوتی ہیں. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو سمجھانے کی اور آگاہی کی ضرورت ہے کہ یہ گولڈن ٹائم ہے جب ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں, جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. اور اگر یہ پیچیدگیاں سٹارٹ ہو گئیں تو پھر ہمیں بعض اوقات وائرس کو ختم کر کے ہمیں پیچیدگیوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ساری عمر کے لیے. تو کیا سر یہ جو بی اور سی ہیپیٹائٹس ہے یہ ریورسیبل ہے, یا اگر ایک دفعہ آپ کو یہ ہو گیا ہے تو اس کی پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے گا؟ دیکھیں, ہیپیٹائٹس بی اور سی میں نے عرض کیا کہ پہلے ابتدائی سٹیجز میں جب اس کے پہلے کچھ سال ہوتے ہیں, اگر پتہ چل لے اور اس کا علاج ہو جائے, اور سی کا تو بہت ہی
آسان علاج ہے, 3 سے 6 مہینے کی گولیوں کا علاج ہے, سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں, اور یہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے اور پیچھے کوئی اپنے نشانات نہیں چھوڑتا. مطلب یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ابتدائی سٹیج میں جراثیم آیا, نکل گیا, اور اس نے کوئی دائمی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن ہیپیٹائٹس بی کی صورتوں میں, بعض صورتوں میں علاج کافی سال جاری رہتا ہے, بعض صورتوں میں ساری عمر جاری رہتا ہے. اس صورت حال میں بھی جب وائرس جسم سے نکل جاتا ہے تو اس میں ہم اس کو بہت حد تک اس کی کمپلیکیشنز کو روک سکتے ہیں. ایون جب جگر سکڑ جاتا ہے, تلی پھیل جاتی ہے, پیٹ میں پانی بھی آ جاتا ہے, اس میں بھی وائرس کو ختم کرنے والی گولیوں کا علاج بہت افیکٹو ہے, اور اس کو کرنے سے ہم مزید اس کی پیچیدگیوں سے, جس طرح جگر کا کینسر ہے, اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر لحاظ سے ہر سٹیج پہ ہیپیٹائٹس بی اور سی قابل علاج ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس سے جسم میں جو وائرس کی توڑ پھوڑ ہے اس کو ہم قابو کر سکتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ اس کی ہونے والی پیچیدگیوں کو کم کر سکتے ہیں, اور مریض کو ایک ریزنیبل لائف سٹائل دے سکتے ہیں, جس میں بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کو خوش اسلوبی سے کر سکے. تو اس کے لیے پھر کیا احتیاط کیا برتنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے, تو جن میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انہیرٹ انہیں ہوا ہے, تو ان کے لیے کیا کہیں گے, کس طرح کے انہیں پہلے ٹریٹمنٹس یا کس طرح کے ٹیسٹ انہیں کرانا چاہیے؟ دیکھیں, کسی بھی فیملی میں اگر ہیپیٹائٹس بی یا سی کا ایک پیشنٹ ہو تو ساری فیملی ممبرس کو چیک ضرور کروانا چاہیے. ہیپیٹائٹس سی اور بی سے حفاظت کے لیے بیسک پرنسپل سیم ہے. اس میں یہ سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ آگاہی ہو کہ غیر ضروری ہم نے بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹ سے ایکسپوجر نہیں لینا, طاقت کے نام پہ بلڈ نہیں لگوانا, ڈرپس نہیں لگوانی, انجیکشن نہیں لگوانی, اگر ضروری ہیں تو اسٹرلائز سرنج اور انسٹرومنٹس کا خیال رکھنا ہے. کسی ایسی جگہ سے کوئی پروسیجر نہیں کرانا, چاہے وہ ڈینٹسٹ ہو, سرجن ہو, اینڈوسکوپی ہو, بیوٹی پارلر ہو, باربر شاپ ہو, جہاں بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس کی اظہار ہوئے گا, وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں آگاہی ہے, سہولت ہے اسٹرلائزیشن کی کہ نہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ویکسینس, ہیپیٹائٹس سی کی تو کوئی ویکسین نہیں بنی دنیا میں ابھی تک. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے, 3 ڈوزز لگتی ہیں, سب کو لگوانی چاہیے, بہت افیکٹو ہے, اور اس سے ساری عمر کے لیے ہیپیٹائٹس بی سے بندہ بچ سکتا ہے. اور تیسرا جو کمپوننٹ ہے اس کا کہ اگر جسمانی تعلقات کے ساتھ وائرس پھیلنے کا خطرہ ہو, پارٹنر کو ہو, تو پھر اس کے لیے بیریئر کانٹرسیپشن یا کانڈم سے بچاؤ ہو سکتا ہے. پیلا یرکان, اس میں دو لفظوں کا اضافہ کروں گا. پیلے یرکان سے بچاؤ کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ صاف پانی, صاف کھانے کو انشور کیا جائے, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئے جائیں, اور اس کے ساتھ سب سے اہم, سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ ہم جس چیز کو کھا رہے ہیں اس کو دل مطمئن ہے کہ صاف ہے کہ نہیں, اس پہ ضرور اس کا ضرور دھیان رکھے, ہائیجین کا پراپر دھیان رکھے, اور اگر آپ کی صحت ہے تبھی تو زندگی ہے, تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہیپیٹائٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جاگو لاہور میں ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہیں. اور جناب آج 10 محرم الحرام ہے, اور تاریخ میں دیکھا جائے تو ایسے دلیروں, بہادروں اور مجاہدوں کے ایمان افروز واقعات سے لبریز ہے ہماری تاریخ. لیکن جب بھی ہمارے سامنے شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے یا تاریخ اسلام کے سرفروشوں کے واقعات ہماری سماعت تک پہنچتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمارا ذہن جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے وہ ذات نواسہ رسول, جگرے گوشہ بطول, سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے. 61 ہجری کو میدان کربلا میں جو المناک واقعہ پیش آیا, پوری اسلامی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ چشم فلک نے شہادت کے بے شمار واقعات دیکھے ہوں گے. اس روئے زمین نے اپنی پشت پر نہ جانے کتنے شہیدوں کے مبارک جسموں کے بوجھ کو برداشت کیا ہوگا.
لیکن شہادت امام حسین دیکھ کر چشم فلک سے بھی آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ زمین اہل بیت کے خون کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے اپنے وجود پر نادم و پشیمان تھی۔ اور آج فلسفہ شہادت کے حوالے سے، یوم عاشور کے حوالے سے مزید اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا ضیاء الحق صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ مولانا صاحب، آج یوم عاشور جسے کہا جاتا ہے، 10 محرم الحرام ہے، فلسفہ شہادت، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، کیا پیغام ملتا ہے، اور یوم عاشور کی فضیلت کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، جو آپ نے موضوع رکھا، بڑا اچھا موضوع ہے۔ فلسفہ سمجھانے کے لیے انتہائی سادہ انداز میں اہل شہر جو ہمارا داتا کی نگری ہے، صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے بڑا سادہ انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، یہ پمالی حرمت کی شہادت ہے۔ ان کی ذات کے اوپر رونا صرف انسان نہیں روتے، چرند پرند روتے ہیں، درخت روتے ہیں، کیونکہ وہ مقدس خون تھا، وہ مقدس گردن تھی، وہ مقدس پیشانی تھی، وہ مقدس ہونٹ تھے، جن ہونٹوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ٹچ ہوتے تھے، بوسہ لیتے تھے۔ اس پیشانی، اس گلے پہ تلوار چلائی گئی کہ جس پیشانی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم روتے ہیں تو رونا اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوشی کے لیے اپنے رکوع کو، اپنے سجدے کو لمبا کر لیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روئیں کیوں نہ، جب ہم روتے ہیں تو صوفیہ، اہل تصوف، اہل طریقت اس کو غسل اسیاں کہتے ہیں کہ جو بندہ آپ کی ذات کو یاد کر کے روئے گا وہ اپنے گناہوں کی بخشش کرائے گا۔ اور اپنا اس پہ بڑے بڑے ہمارے مسلم تو مسلم، غیر مسلموں میں نے بھی کہا کہ آپ کی ذات کی جو دلیری ہے، جو بہادری ہے، وہ پوری انسانی تاریخ یاد رکھے گی۔ اور وقت کو میں سامنے رکھتے ہوئے بات کروں گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ میں نے جانا ہے، کوفہ جانا ہے، کربلا کی طرف میں نے سفر کرنا ہے، تو آپ کو صحابہ نے یہ کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہاں نہ جائیں، وہاں جو حکمران ہیں وہ یزید کے زیر اثر ہیں، اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، پہلے تو آپ صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کوشش کریں ہم مکہ کے اندر اپنی جو حکومت ہے اس کی برقرار رکھنے کے لیے یا حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے حکمرانی مجھے نہیں چاہیے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ آپ یمن چلے جائیں، شام کی طرف چلے جائیں، آپ نے پھر بھی کہا کہ نہیں۔ بعد میں صحابہ نے یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو، چھوٹے بچوں کو، خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرح آپ کو بھی آپ کے خاندان، آپ کے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی نہ مانے۔ تو جب یہ قافلہ چلتا ہے، جب قافلہ نکلتا ہے تو راستے میں ایک بڑا اس وقت کا معروف و مشہور شاعر تھا، فرزوق اس کا نام تھا۔ اس نے کہا اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا تو رہے ہیں لیکن جن لوگوں کی طرف جا رہے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ تو آپ کی طرف ہیں، لیکن ان کی جو تلواریں ہیں وہ تلواریں یزید کی طرف ہیں۔ تو میری بہن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو جگہ جگہ آپ نے خطبات دیے، تاریخ کے صحیح جو واقعات ہیں۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے نا، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں، واقعہ تو ہم سادہ انداز میں کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی جب بات آتی ہے تو اس میں کسی مذہب اور مسلک کی بات نہیں، یعنی کیونکہ یہ نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے مجھے مارنے والوں، مجھے شہید کرنے والوں، مجھ پر حملہ نہ کرنا، مجھے قتل نہ کرنا، کیونکہ آپ کو یاد نہیں کہ میں آپ کے نبی کا نواسہ ہوں
اور آج اس مجمع کے اندر آپ لوگوں کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. میری بہن جب یہ باتیں بھی کی تو اتنے وہ سخت تھے, اتنی حکمرانی کا اور ریٹ آف ریاست کا انہیں گمان اور گمنڈ تھا کہ جی ہم نے ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو بحال کرنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار ان کو کہا, جب ایک موقع کے اوپر خیموں کے اندر خواتین کے رونے کی آواز آئی. اب دیکھیے کہ اگر میں اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو سامنے رکھ کے یہ کہوں کہ میری صحن کے باہر جنگ ہونے والی ہے اور اندر کمرے کے جو کمرے بھی نہیں تھے, خیمے لگے ہوئے تھے, جنگل بیابان تھا, ریتلی زمین تھی, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بہن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جاؤ بچوں کو تسلی دے کے آؤ, ان کو یعنی کہ آپ تلقین کریں صبر کی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو خطبہ تھا وہ جاری رکھا. میری بہن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ اٹیک کرو, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی طرف بڑھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے جو ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب آپ کے جو گھیرا تھا تنگ کر لیا گیا, یزید کے جو ساتھی تھے, جو ان کی فوج تھی, جو ان کے 80,000 کہا جاتا ہے کہ وہ فوج تھی یزید کی, اور اس کے خلاف جو ہے 72 افراد کا ڈٹ جانا امام حسین کے ساتھ مل کر, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال ہمیں ملتی ہے؟ اس سے زیادہ ظلم دیکھیں پہلے بھی ہوتے رہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پہلے بھی ظلم ہوتے رہے اور بعد میں بھی ظلم کا جو سلسلہ ہے, کیونکہ جو خیر اور شر ہے اس کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے. جب جب خیر رہے گی شر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, لیکن خیر والے جو ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور جو شر والے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے لعنت برستی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو آپ دیکھیے نا کہ جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, آپ نیچے گر گئے, تو ایک ایسا فوجی, ایک ایسا جو ان کا قافلے کا یزید کا ساتھی تھا وہ آگے بڑھا, اس کے چہرے کے اوپر نا داغ پڑے ہوئے تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بازو کٹے ہوئے ہیں اور پتہ ہے کہ اب شہادت میری قریب ہے. جب وہ قریب بڑھتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے, کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ اے میرے اپنے اہل بیت کو یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جو آل ہے وہ ایک داغدار جو کتا ہے وہ میری آل پاک کے شہادت کی وجہ سے ان کو شہادت کا درجہ دینے کے قتل کرنے کی وجہ سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری آل کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیا ہم واقع کربلا کو جبر اور صبر کی جنگ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم کی جنگ بھی ہم کو کہہ سکتے ہیں اور صبر کا امتحان تھا. اور جبر تو لفظ چھوٹا ہے وار کے لیے, اس شہادت کے لیے, اس جو پمالی کی گئی, کیونکہ امام ہر بندے کی حرمت ہے. دیکھیے میری بہن, سادہ جو مسلمان ہے نا, میں اور آپ جو ہیں, ایک فوٹوگرافر, ایک کیمرہ مین کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مومن کی حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ اس کی حرمت ہے, جو کلمہ گو مسلمان ہے. اور عام انسان کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کو تنگ نظر سے, تیز نظر سے دیکھنا بھی گناہ ہے جس سے دوسرے کو برا لگے. اور آپ دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خون ہے, نبوت کا خون ہے, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقدس خون ہے, وہ لخت جگر ہیں, وہ ہونہار ہیں, وہ چشم و چراغ ہیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے آنے والی جو خاک ہے ہم اس خاک سے بھی بدتر ہیں, کچھ بھی نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ شہادت کا منظر آیا تو وہ ایک جو جس بندے نے آپ کو حملہ کیا اس کا چہرہ داغدار تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نے برحق کہا تھا, کہ نبی کی زبان سے لکھا ہوا ایک لمحہ جو جملہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. تو کہا کہ میرے نبی نے صحیح کہا تھا کہ میں ایک کتے کو دیکھتا ہوں جس کے چہرے کے اوپر داغ ہیں, میری آل کو وہ شہید کر رہا ہے,
وہ اپنے ہاتھوں کو خون میں رنگ رہا ہے، یعنی کہ بظاہر وہ انسان تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اس کی جو حرکتیں ہوں گی وہ کتوں والی ہوں گی، انسانوں والی نہیں ہوں گی۔ اور میری بہن جب یہ آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کا جو چہرہ مبارک تھا، جو سر مبارک تھا، ایک تو وہاں پہ حرمت ہوئی اور بے حرمتی کی گئی، ایک پھر ابن زیاد کے دربار میں جب آپ کا سر مقدس پیش رکھا گیا تو ابن زیاد جو تھا اس نے اپنے چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کی بے حرمتی کی۔ وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے سینئر صحابی تھے وہ وہاں موجود تھے، وہ بڑھاپے کی حالت میں تھے۔ کہا اے زیاد، اپنی چھڑی کو، اپنی سٹک کو پیچھے کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کے اوپر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ رکھ کے بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، اس پیشانی کو چومتے تھے، اس چہرے کو چومتے تھے۔ تو میری بہن دیکھیے کہ جب طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب اس نے کہا تو آگے سے ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ جب آپ وہاں سے اٹھے اور کہا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد امت مسلمہ کبھی متحد متفق نہیں رہ سکتی، کیونکہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو نہیں معاف کیا، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ آگے یہ قافلہ بڑھتا ہے، آپ کے سر مبارک کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں ایک یہودی سفیر موجود تھا، اور جب وہاں بھی بے حرمتی کی گئی تو وہ سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 7ویں نسل ہے میری، میں اس نسل سے ہوں، اور جو یہودی ہیں وہ میری آج بھی عزت کرتے ہیں، تم کیسے مسلمان ہو، کیسے کلمہ گو مسلمان ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو آپ لوگوں نے شہید کر دیا۔ میری بہن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس سے جو ہمیں سبق لینا چاہیے وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو چھوٹے چھوٹے ہم نے یزید پالے ہوئے ہیں اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان ہے، سنت ہے۔ اور میری بہن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی یعنی کہ بیگم آپ کی تھی، ازواج مطہرات میں شامل تھی، جب آپ کی بیٹی ان کو ملنے گئی تو آپ رو رہی تھی۔ پوچھا اماں جناب کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے ام سلمہ، میں نے میرے پوچھنے پر کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ جو آنسو ہیں، یہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے، جو آپ کے باریش ہیں، جو آپ کے بال مبارک ہیں، یہ کیوں گرد آلود کیوں ہیں؟ کہا اے ام سلمہ، ابھی میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، میں نے اپنے نواسے کو شہید ہوئے دیکھا ہے۔ میری بہن آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کافی عرصہ پہلے یہ کہہ گئے تھے، پھر خواب میں آتے ہیں، ام سلمہ اٹھتی ہیں، ایک آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مٹی دی تھی اور آپ نے وہ مٹی جو تھی وہ شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لی تھی، تو جب آپ اٹھتی ہیں تو جو مٹی تھی وہ خون بن چکی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ یہ سہولیت موجود نہیں تھی، لیکن میرے نبی نے کئی اس کی پہچان طریقے بتائے۔ میری بہن یہ جو واقعہ ہے اس کو میرا تو خیال ہے واقعہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اردو میں ہم کئی واقعہ سنتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جب ہم مانتے ہیں تو ہمیں آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، کیونکہ جو جدید تھا وہ اس نے اسلام کی جو اصل شکل تھی اس کو بدل کے رکھ دیا تھا، اور یزید کے اوپر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے
سیدہ فاطمہ ہوں یا آج کے جو آپ کے خون سے چلے جو سید زادے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. مولانا احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گرانہ نور کا. یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا خاندان ہے، جو آل رسول ہیں، جو سید زادے ہیں، وہ تو نور ہیں، وہ تو ان کی جو پیشانی ہے وہ خون اطہر ہے، یعنی کہ پاک ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جو ان کے جوتے کی خاک ہے ہم تو ان کے بھی برابر نہیں ہے. مولانا صاحب عاشوراء کے دن 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں پہ روزہ رکھا جاتا ہے، عاشوراء کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی فضیلت کے حوالے سے بالکل صوفیہ نے اور صحیح کتابوں سے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے، ملتا ہے کہ محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جو زیادہ تاکید ہے وہ 9 اور 10 محرم کا کہا گیا ہے. یعنی یہ جو 2 دن ہیں ان کی یعنی کہ اس واقعہ سے پہلے بھی بڑی حرمت تھی. اس کو پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو علم تھا کہ یہ 9 10 جو محرم ہے اس کو اہمیت ملنی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی نظر سے سب جانتے تھے، تو روزہ رکھنا چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، اور اس قبرستان میں جانے کے وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک دن آنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے بھی اسی قبرستان میں آنا ہے. موت کو یاد رکھنا چاہیے. موت کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ہر اپنے کیے گئے عمل کے جواب دہ ہیں بروز قیامت. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عاشوراء پر روزہ رکھا جاتا ہے آپ کے پچھلے سال کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس کو معاف فرما دیا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. تو یوم عاشور تھا، 10ویں محرم الحرام تھی، واقع کربلا، فلسفہ شہادت کیا تھی، اس پہ تھوڑی سی ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. ہمارے ساتھ مولانا ضیاء الحق صاحب موجود تھے، مذہبی اسکالر ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. اور اسی نوٹ پہ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.